बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान हमारे साथ में, मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलिश। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ने अपने अपने तौर पर जितनी मेहनतें, जितनी रियाज़तें, जितनी इबादतें कर सकते थे कि अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाए भी, दुआएं भी मांगी, रोज़े भी रखे, तरावियाँ भी पढ़ी और अपने अपने तौर पे कोशिश की कि अपने गुनाहों की बख्शिश की दरख्वास्त अल्लाह से की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाई जा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी देखा कि बहुत से बच्चों ने रोज़े रखे इन दिनों में, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं स्कूलों की, तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं, बच्चे ज़्यादा जो है सामने आकर अपना काम भी कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि बहुत से घरों में तकरीबात भी इसी वजह से हो रही हैं, बहुत से मकामात पे तकरीबात भी इसी वजह से हो रही हैं कि छुट्टियां हैं, लोगों के पास वक्त है, लोग आराम से आना जाना कर सकते हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। वैसे भी रमज़ान जो है वो आपस में मोहब्बत का दर्ज भी देता है, आपस में हम आहंगी बढ़ाने का दर्ज भी देता है। इससे हमें ये भी एक दर्ज मिलता है कि अगर हम अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने तमाम अहबाब का ख्याल रखें तो ये दर्ज भी हमें रमज़ान से मिलता है। इस्लाम चैनल उर्दू की यही ख़ासा है कि हम हमेशा रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात तरतीब देते हैं और इसके ज़रिए आप तक जो रमज़ान का पैगाम है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे दरमियान कुछ ऐसे मेहमान मौजूद थे जिनको होना चाहिए था, लेकिन एक जो थी उनको तो कोविड पॉजिटिव आ गया, वो नहीं आ सकी। लेकिन हमारे साथ बाकी जो हमारे रेगुलर मेहमान होते हैं, मैं उनका तारुफ़ कराता चलता हूँ। मेरे बाएं तरफ जो आज मौजूद हैं ख़ातून, वो बेसिकली कुकिंग एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। आज हम देखेंगे कि आज वो हमारे लिए क्या बना रही हैं, आज क्या उनकी तरफ से हमें जो है तोहफ़ा मिल रहा है। मोहतरमा उज़्मा ज़करिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं उज़्मा बहन, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। और जनाब दूसरी तरफ वो अजीम हस्ती मौजूद है जिनके साथ बैठते ही अजीब मुझे भी बड़ी खुशी होती है, बड़ा मज़ा भी आता है और एक बेचैनी भी शुरू हो जाती है कि जल्द से जल्द इनके से गपशप लगाई जाए, इनसे गुफ्तगू की जाए। मेरे और आपके, हम सब के चाहने मोहब्बत के जिनके लिए हमने अपनी मोहब्बतें लुटाई हैं, आबिद अली बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सुहेल, बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का। ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? और सुनाएं आप। सुनाने को तो बहुत कुछ है, आपने जो पूछा है और सुनाया उस पर मुझे कुछ बात याद आ गई, अगर कहें तो मैं। वाह माशाल्लाह। हमारे मुल्क में कई दहाइयों पहले की बात है, एक सदर हुआ करते थे, बड़े सीधे साधे से आदमी थे, मरंज कदीम की शख्सियत थी उनकी। उनको सदर बनाकर ऐवान सदर में बिठा दिया गया था, तो बात ज़्यादा नहीं करते थे और जो भी गैर मुल्की मेहमान आता था उसको ऐवान सदर में उनसे मिलवाने के लिए लाते थे, मुलाकात होती थी, बात होती थी। तो ऐसे ही एक दफ़ा हुआ, लोग कहते हैं कि एक गैर मुल्की सदर आए, उनको मिलवाने के लिए ऐवान सदर लेकर गया, उनको बिठाया, बीच में तर्जुमान बैठा हुआ था। तो इन्होंने उनको खुश आमदीद कहा कि भाई बहुत अच्छा किया आपने आए, और सुनाइए क्या हाल है, सब खैरियत है? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ सब खैरियत है, और ये बच्चे सब ठीक ठाक हैं, और घर पे सब खैरियत है। हाँ जी। तो उसके बाद खामोश बैठे हुए, वो भी खामोश बैठे। फिर थोड़े में अच्छा और सुनाओ जी क्या हाल है? तो उन्होंने बता दिया जी हाँ ठीक ठाक है। फिर चुप बैठे रहे थोड़ी देर, अच्छा जी और सुनाओ क्या हाल है? तो बस सारी गुफ्तगू इसी तरीके से आपने मुझसे सवाल कर दिया कि और सुनाओ क्या हाल है? नहीं तो, आपसे तो हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और सुनाओ के अलावा भी, लेकिन पूछते हैं उज़्मा ज़करिया से। उज़्मा साहिबा, आप और सुनाइए। आप क्या पका रही है? जी, मेरे पास आज जो डिश में बनाना सिखा रही हूँ वो है चॉकलेट लावा केक, क्योंकि कल एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि उनके घर वालों की शुगर लो हो रही है क्योंकि रोज़े रख के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा, सबका स्वीट टूथ को थोड़ी तस्कीन मिल जाए। तो आज मैंने चॉकलेट लावा केक की अरेंजमेंट की है और एक
गुड़ से हम मिंट मोहितो बनाएंगे, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर शुगर को अवॉइड करते हैं, तो मैं गुड़ से आज मिंट मोहितो बनाऊंगी इंशाल्लाह। वाह ज़बरदस्त, आप तो अब हमारे लिए बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं तो समझता हूँ कि ख़ास करके जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी मैं ज़रूर, मैंने यहाँ पर जो मेजरमेंट्स ली हैं वो 130 ग्राम ऑफ अनसॉल्टेड बटर लिया है, 150 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट, अगर 70% हो वल्होरा गुनाचा अगर हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और 200 ग्राम के वेट से मैंने अंडे लिए हैं, 150 ग्राम शुगर लिया है, 50 ग्राम वाइट फ्लावर सिफ्ट करके लिया है, आइसिंग शुगर थोड़ी सी मैंने इसलिए ली है कि उसको डेकोरेट करने के लिए आखिर में। और मोहितो के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो ये हैं, गुड़, 1 प्याली मैंने मिंट लीव्स लिए हैं, 1 लाइम लिया है और 2 लेमन लिए हैं। वाह ज़बरदस्त। चलिए जनाब, हम जल्दी से यानी कि गुड़, पुदीना और लीमू दोनों तरह का, लाइम और लेमन, तो शरबत यकीनन बड़ा टेम्पटिंग होगा। आज रोज़ा खोलते वक्त जब सामने रखा हो इसका ग्लास, उसकी महक आ रही हो पुदीने की, मत करें तो बस करें। अभी तो इस कदर ना करे कि वो जो है बेसाख्ता मुंह में पानी भर आए और वो रोज़े के पसलाओ। अच्छा आबिद भाई, रोज़े के हवाले से अब मुख्तलिफ लोगों पर बात हो रही थी, आपने जैसे बताया कि मुख्तलिफ शोरा ने भी उस पर बड़ा अच्छा कलाम लिखा है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ काम किया। गालिब ने भी कहा था कि जिस पास रोज़ा खोल के खाने को कुछ ना हो, रोज़ा अगर ना खाए तो नाचार क्या करे। तो अब मसला ये है कि ये मसला क्यों होता है? ये कुछ तबके ऐसे होते हैं बेचारे जो हैं तो इंटेलेक्चुअल, चाहे अदीब, शायर, बहुत बड़े लिखारी, बहुत अच्छे सहाफ़ी, लेकिन वो इस बात का रोना रोते रहते हैं कि यार, या अभी भी रोना रोते हैं या चल रहा है? नहीं, अब तो खैर ठीक है, अब तो मतलब उमूमन रोज़े रखते हैं, और मगर ये होता है कि नहीं, वो रोज़ा खोल के खाने को पास कुछ नहीं वाला जो है कुछ वो एलिमेंट नहीं, वो अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह शोरा की बड़ी तादाद जो है वो इस सूरत हाल उनकी इतनी ख़राब नहीं है, बल्कि वो मतलब एक आध को इफ्तारी भी बुला सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, एक आध को मतलब बुला ले, पूरी बज़्म को बुला ले, क्या विचार है? चल बिस्मिल्लाह कीजिए, आप बुलाइए सबको, तो आप तो बज़्म सुखन हैं और आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, आप कुछ ज़मीर जाफरी का कुछ कलाम सुना रहे थे। ये होता है कि रोज़ा रखकर उमूमन कुछ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाते हैं, तभी इतनी आदत नहीं होती। तो उसी सूरत हाल को हज़रत ज़मीर जाफरी ने एक नज़्म की सूरत में बांधा था। वो नज़्म मेरे पास है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जी। ज़मीर जाफरी लिखते हैं कि मुझसे मत कर यार कुछ गुफ्तार, मैं रोज़े से हूँ, हो न जाए तुझसे भी तकरार, मैं रोज़े से हूँ। मुझसे मत कर यार कुछ गुफ्तार, मैं रोज़े से हूँ, हो न जाए तुझसे भी तकरार, मैं रोज़े से हूँ। हर किसी से कर्ब का इजहार, कर किसी से कर्ब का इजहार, मैं रोज़े से हूँ। दो किसी अखबार को ये तार, मैं रोज़े से हूँ। अब मेरा रोज़ा एक बड़ा एहसान है लोगों के सर, मेरा रोज़ा एक बड़ा एहसान है लोगों के सर, मुझको डालो मोतिये के हार, मैं रोज़े से हूँ। और ऑफिस का वो लिखते हैं कि मैंने हर फाइल की दुमची पर ये मिसरा लिख दिया, हर फाइल की दुमची पर, मैंने हर फाइल की दुमची पर ये मिसरा लिख दिया, काम हो सकता नहीं सरकार, मैं रोज़े से हूँ। वाह वाह। और ए मेरी बीवी मेरे रास्ते से कुछ कतरा के चल, ए मेरे बच्चों ज़रा होशियार, मैं रोज़े से हूँ। और शाम को बहरे ज़ियारत आ तो सकता हूँ मगर, शाम को बहरे ज़ियारत आ तो सकता हूँ मगर, नोट कर लें दोस्त रिश्तेदार, मैं रोज़े से हूँ। यानी इफ्तारी की दावत आप खुद अपनी तरफ से दे रहे हैं खुद को। और तू ये कहता है लहन तर हो कोई ताज़ा गज़ल, वाह, तू ये कहता है लहन तर हो कोई ताज़ा गज़ल, मैं ये कहता हूँ कि बरखुरदार, मैं रोज़े से हूँ। वाह वाह। तो ये ज़मीर जाफरी क्या बात है, तो बहुत अच्छे, आपको पता है किस कदर उम्दा शायर थे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात है, ज़मीर जाफरी साहब का तो खैर क्या बात है, वो कलाम बहुत अच्छा होता था। ये एक अमूमी रवैया क्यों है हमारे दरमियान? मतलब यानी कि कुरान ने भी हमें कहा कि भाई ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर रोज़ा रख लिया है तो, बल्कि एक दूसरे को ये कहो कि हाँ मैं रोज़े से हूँ, ज़रा हम लोग हल्का हाथ रखें एक दूसरे पे।
تو یہ ہمارے معاشرے میں جو ایک یہ چیز بڑھ گئی, یہ کیوں ہے ایسا؟ ہم کنٹرول کیوں نہیں کر پاتے؟ روزہ تو ہمیں درسی اس بات کا دیتا ہے کہ ہم برداشت اپنائیں. ہاں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ لوگ جو ہیں اس طرف توجہ نہیں دیتے, کیونکہ روزہ تو ہمیں دیتا ہی صبر اور ضبط کی تعلیم ہے. اگر ہم صبر نہیں کریں گے, ضبط نہیں کریں گے, تو پھر روزے کی وہ فضیلت جو ہمیں ملنی چاہیے وہ ہم کو نہیں ملے گی, اور ہم اس کو کچھ حصہ اس کا ضائع کر دیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ضبط کریں, اپنے غصے کو کنٹرول کریں, اور نارمل شروع کے دنوں میں کچھ محسوس ہوتا ہے آدمی کو, اس کے بعد تو اگر آپ روزے کے جو طبی فوائد ہیں جس طریقے سے, اس پر آپ غور کیجیے کہ پہلے 2-4 روز جو ہے وہ آپ کے جسم میں جو ایکسٹرا شوگر ہوتی ہے وہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہے, ایکسٹرا چربی جو ہے وہ پگھلنا شروع ہوتی ہے, تو تھوڑی سی آپ کی باڈی کو کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے, ہفتہ اور 10 دن کے بعد جو ہیں, آپ کا ذہن, آپ کا بدن جو ہے مزید چست ہو جاتا ہے. ہاں بالکل چست ہو اور جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ آخری عشرے تک آپ کا ذہن اور چست ہو جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. یہ جو طبی ماہرین ہیں ان کی یہ رائے ہے روزے کے بارے میں. تو ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے. کچھ لوگ عادتاً ہی چڑچڑے ہو جاتے ہیں, تو ایسا ہونا نہیں ایک اور چیز چاہیے. ہوتی ہے نا, ہمارے جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ہم وہ سارے کیونکہ ظاہر ہے کھانا پینا ایسا لگ رہا تھا, حالانکہ عموماً ہم دیکھیں تو ہم اتنا شاید کھانا کھاتے نہیں ہیں دن بھر, کہاں اتنا, یہاں تو ویسے بھی صبح دوپہر شام کہاں چلتا ہے. جی لیکن جو نفسیاتی رویے ہوتے ہیں وہ بالکل یکسر کہیں کہیں بدل جاتے ہیں, کہیں مثبت کہیں منفی بدل جاتے ہیں. مطلب یہ ایک ہم نے دیکھا ہے. ہاں بالکل. اب دیکھیے نا, جیسے خاص طور پر یہاں کے حالات میں پانی پینا دن میں کس کو یاد رہتا ہے؟ یاد ہی نہیں, کہاں پیتے ہیں ہم. کوئی نہیں پیتا. صبح ناشتہ کر لیا, اس کے بعد شام کو کسی وقت آپ نے پانی پی لیا, ورنہ دن میں کہاں پانی کی ضرورت. لیکن روزے کی تھوڑا جیسا آپ نے کہا نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے, اور لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں. اس پر خود اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ بھئی میں کیا کیا غلط کر رہا ہوں, اور اس کو کرنا چاہیے. اچھا, میں تو ایک اور چیز سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہمارے یہاں اب ایک جو عمومی سوشل میڈیا کا جو بہت پھیلاؤ بڑھا ہے, اس سے بھی ہم آپس میں مطلب غصہ بڑھ جاتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے کے بجائے کہ رمضان میں اس کو ہم روکیں, تو شیطان کے پاس تو سہولتیں بڑی میسر ہیں. جی, شیطان کی ایبسنس میں ہم آپس میں وہ کام کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو اشتعال دلانا, وہ کرنا. جس قسم کی آپ نے کہا سوشل میڈیا پر گفتگو ہوتی ہے, لوگ ایسے مسائل کو جن کا ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے اوپر ایک دوسرے سے اس بری طرح بھیڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. حالانکہ ان چیزوں کو بہت لائٹ لینا چاہیے, کیونکہ آپ کے غصہ ہونے سے یا آپ کے چڑھنے سے یا آپ کے طعن و تشنیع کرنے سے وہ چیزیں سدھر نہیں سکتی. صحیح بات ہے. تو آپ اپنے آپ کو مثبت انداز میں رکھیے, اپنے دوستوں کو نہ کھوئیے. مطلب اگر آپ کچھ چل رہی ہے, تحریک چل رہی ہے, اور آپ ایک اس کا مخالف ہے, ایک اس کا موافق ہے, آپس میں اس قسم کے اس میں تبصرے ہوتے ہیں, کامنٹس ہوتے ہیں, پھر بات جو ہے کچھ آگے بڑھ جاتی ہے, لان تان تک پہنچ جاتی ہے. اس میں دوستوں کو نہ کھوئیے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اس میں دوستوں کو بالکل نہیں کھونا. ہم دیکھتے ہیں عموماً جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ایک سوال شروع ہو جاتا ہے, بھائی 8 تراویح ہے, 20 تراویح ہے. پہلے تو یہ ہوتی ہے, پھر تو کتنے بجے کھولنا ہے, کتنے بجے بند کرنا. اس سے بھی پہلے ایک سوال یہ شروع ہوتا ہے کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کچھ لوگ پہلا روزہ کب رکھ رہے ہیں, کچھ لوگ. تو ایک جو شروع سے ہی ایک محاذ آرائی کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. جی, اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں, مطلب کیا کریں, کس جگہ سے؟ مطلب یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ آپ کو عین رمضان شروع ہونے پر ہی کیوں یاد آتی ہیں کہ 8 تراویح پڑھنی, 20 پڑھنی ہے. آپ یہ پہلے سے طے کر لیجئے. آپ کا جو مسلک ہے, آپ کے جو علماء آپ کو جس چیز کی تعلیم دیتے ہیں, آپ اس کو فالو کیجئے. اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہے, آپ کے مسلک میں آپ کے علماء نے بتایا کہ 8 تراویح پڑھنی ہے, تو آپ 8 تراویح پڑھیے, 20 والے کو کچھ نہ کہیے. اسی طرح 20 والے جو ہیں وہ 20 تراویح پڑھیں, جو 8 پڑھ رہا ہے اس کو کیوں آپ کر رہے ہیں؟ بھائی اس نے جو کوئی چیز سمجھی ہے, کچھ سوچ سمجھ کر ہی وہ کر رہا ہے, تو اس کو کرنے دیجئے. صحیح بات. اور کم سے کم دیکھیں نا, جو قرآن سے وہ شغف حاصل ہو رہا ہے, قرآن سن رہا ہے, تلاوت سن رہا ہے, وہ تو اس تک پہنچ رہی ہے. اور کم سے کم جو رمضان کے دنوں میں قرآن سے جو تعلق جڑتا ہے وہ اس پر بڑھنا چاہیے. ایک چیز میں سوچا تھا بلکہ روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے میرے خیال سے, ہو سکتا ہے علماء جو عالم ہے وہ اس سے کسی مختلف زاویے سے دیکھیں, روزہ وہ واحد عبادت ہے جو سب تقریباً ایک ہی طرح سے کرتے ہیں. نماز میں یہ ہے کہ کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے, کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے, کوئی ناف پہ ہاتھ باندھتا ہے. اسی طرح حج میں بھی کچھ لوگ کچھ ارکان پہلے کرتے ہیں, کوئی بعد میں کرتے ہیں, کسی کا مختلف طریقہ ہوتا ہے. زکوٰۃ کے لیے مختلف نصاب عموماً مختلف فقہ میں پائے جاتے ہیں. روزہ ایک واحد عبادت ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ بھئی سحری کے وقت سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہمیں کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے. تو یہ واحد سب کو اکٹھا ہونے کی دعوت دیتا ہے یہ روزہ. بالکل.
اور ایک اور بات اس میں، ایک اور چیز جو آپ نے بات کی، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ روزہ وہ واحد عبادت ہے، باقی تمام عبادت جو ہے نا وہ عملی طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ حج کر رہا ہے، ایک بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کسی کو نہیں پتا کس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ خالص اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ اس کا اجر میں ہی دوں گا. جی، تو یہ ایک بڑی یونیک عبادت ہے، اور اس کی جو اصل اسپرٹ ہے اس کے ساتھ اس کو فالو کرنا چاہیے. جی اچھا عابد بھائی، ہم نے دیکھا کہ کل ماشاءاللہ 10 رمضان گزرا ہے، اور پاکستان میں تو آج 10 رمضان ہے، اور یہ بڑا مبارک دن ہے. 10 رمضان المبارک کا دن جو ہے، اسی دن فتح مکہ ہوا، اور اسی دن جو ہے باب الاسلام، جو سندھ ہے اس کو باب الاسلام کہا گیا کیونکہ اسی دن وہ فتح ہوا تھا. تو اس تناظر میں جو اسلام کی فتح و بلندی ہے، خاص کر کے رمضان کے مہینے میں، اس کو کیسا آپ تھوڑا سا سمرائز کریں گے؟ دیکھیے، فتح مکہ سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. جس طریقے سے تھا کہ مکہ کو مسلمانوں کی فوج نے گھیر لیا تھا، اور جو کفار تھے وہ سب لرز رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور ہمارا قتال ہوگا اور سب ختم کر دیے جائیں گے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور کہا کہ میرا کوئی دشمن نہیں، اور سب کو میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، جو بھی ہتھیار ڈال دے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. اور پھر اس طریقے سے ان لوگوں کو سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، اور اس میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، صرف اس وجہ سے کہ ان کو معافی دی گئی. انہوں نے سلوک دیکھا، ہمدردی دیکھی، رحم دیکھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو درگزر کا، عفو کا اور رحم دلی کا یہ سبق ہم کو ملتا ہے فتح مکہ سے. اور رمضان اور فتح مکہ دونوں ایک ساتھ ہے، اور دیکھیں آپ نے صحیح بات کی کہ اسی سے یہ سبق ملتا ہے. جی اسی طرح جو سندھ کی فتح کا ہے کہ اسلام کے قدم جو ہیں باقاعدہ طور پر اس سرزمین ہند میں پہنچے. حالانکہ اس سے پہلے بھی تھوڑے بہت تھے جو تجار تھے، آتے تھے مختلف جگہوں سے، اور انہوں نے جو کیرالا والی سائڈ ہے اس سائڈ پر جا کر انہوں نے کیا. وہاں جو سب سے قدیم مسجد جو ہے وہ وہیں پر اس کی موجود ہے بر صغیر کی. تو لیکن یہ کہ جب باقاعدہ پہلی دفعہ مسلمانوں کا لشکر وہاں پر آیا، جس کے اسباب سب جانتے ہیں کہ وہاں سے ان کو دعوت دی گئی آنے کی، اور وہ آئے اور انہوں نے وہاں پر پہلی دفعہ اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو یہ ایک ابتدا تھی بر صغیر میں جہاں پر اسلام باقاعدگی سے نہیں تھا. اس روز سے اسلام بر صغیر میں پھیلنا شروع ہوا، اور آج الحمدللہ کروڑہ مسلمان وہاں پر بستے ہیں. اچھا، اس میں آپ نے دو باتیں کہیں، عفو و درگزر اور معافی. یہ ہمیں دونوں جگہ نظر آیا. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معافی اور عفو و درگزر تو ظاہر اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن یہی چیز ہمیں سندھ کے میں فتح میں بھی نظر آئی کہ وہاں بھی انہوں نے عام معافی کا ایک طرح سے اعلان کیا، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں شامل ہونے لگے. ہاں، وہ بھی کوئی قتل اور یہ اس قسم کی لوٹ مار نہیں کی گئی. لوگوں کو دعوت دی گئی اور لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ہماری بہن بڑی مصروف نظر آ رہی ہیں، کچھ ان سے پوچھا جائے کہ کہاں تک پہنچی ہیں آپ؟ جی عظمیٰ بہن کہاں تک پہنچی ہیں؟ میں نے بٹر کو اور چاکلیٹ کو میلٹ کر کے پانی کے ایک گرم پانی کے اندر میلٹ کر کے اس کو مکس کر دیا، اور اس کے بعد میں نے ایگز اور شوگر کو، جو گرینولیٹڈ شوگر تھی، اس کو الگ سے بلینڈ کر بیٹ کر کے اس کو اس بیٹر کے اندر مکس کر دیا ہے. اور ونیلا ایکسٹریکٹ میں نے 2.5 ml اس کے اندر انٹروڈیوس کیا ہے، تاکہ وہ تھوڑا سا کیک کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے جب وہ بیک ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو انہانس کر دے گا اور زیادہ. اور اب میں اس کو، اس بیٹر کو ان ریمکنس کے اندر پور کروں گی تاکہ میں ان کو اوون میں رکھ سکوں. اور ان ریمکنس کو میں نے، اگر آپ دیکھ سکتے ہوں تو میں نے ان ریمکنس کے اندر آلریڈی تھوڑا سا بٹر لگایا ہوا ہے تاکہ یہ اسٹک نہ کریں اور ایزلی یہ باہر آ جائیں، کیونکہ ہم نے اس کو اتنا ہی بیک کرنا ہے کہ اس کے اندر چاکلیٹ جو ہے وہ پوری طرح کک نہ ہو، کیونکہ یہ مولٹن کیک ہے. تو جب ہم اس کو کٹ کریں گے اسپون سے تو وہ کیک جو ہے، چاکلیٹ جو ہے وہ لاوا کی طرح باہر آ جائے گی. تو اس کی خاصیت یہی ہے اس کیک کی. واہ، زبردست بھائی، زبردست. اچھا عابد بھائی، دیکھیں کیک بن رہا ہے رمضان میں اتنا زبردست قسم کا، اور یہ چیزیں بن رہی ہیں،
یہ کوئی نئی نئی ماشاءاللہ چیزیں بھی ہمیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں خواتین ماشاءاللہ. ایک تو ان کا شکریہ کہ خواتین نئی نئی چیزیں, بلکہ آپ بھی گھر میں کچھ نئے تجربات. تو آپ نے کوئی تجربہ کیا ہے رمضان میں؟ ہاں, رمضان میں تجربہ تو کوئی ایسا خاص ابھی تک نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ چیزیں نئی نئی بنانے کی سوچتا رہتا ہوں, میں دیکھتا رہتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا کہ میں نے کہا بھائی اپنے گھر میں تو یہ روزانہ بریانی پلاؤ اس قسم کی چیزیں بنتی رہتی ہیں, کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو گھر میں پہلے نہ بنی ہو. تو ازبک پلاؤ کی ترکیب میں نے ڈھونڈی. اچھا. اور وہ میں نے بنایا, اور صاحب کیا خوب بنا وہ, اتنا کہ بچوں کو بہت پسند آیا, فرمائشیں کر کے انہوں نے پھر بار بار بنوایا. یہاں تک کہ میری جو ماشاء اللہ اس وقت تو 1.5 سال کی تھی نواسی, اس نے بھی کھایا, اس کو بھی بہت پسند آیا وہ, کیونکہ اس کے اندر کوئی مسالے نہیں ہوتے. اچھا. اس کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گوشت گلایا ہے, اس کے اندر گاجریں ڈال کے, اور مسالوں کا رجحان کچھ ہماری طرف ہی زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں برِ صغیر میں مسالے یہ یہیں سے پیداوار بھی یہیں سے نکلے, بھی یہیں, ساری دنیا میں بھی یہیں سے گئے. ہاں, یہاں سے آپ انڈونیشیا وغیرہ اس طرف سے آئے سارے مسالے. اچھا, انڈونیشیا وغیرہ میں بھی مسالے ہوتے ہیں؟ مسالے زیادہ تر تو وہیں سے ہوتے. اچھا. ہاں, انڈونیشیا زیادہ تر مسالے جو ہیں انڈونیشیا میں پیدا ہوتے ہیں, وہ وہاں سے آتے ہیں. اور یہ دیکھیے جو یہ آپ کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس سے پہلے پرتگیز جو ان علاقوں میں گئے, وہ صرف مسالوں کی تجارت کے لیے ہی گئے تھے. جو واسکو ڈی گاما کا ذکر آپ سنتے ہیں, جنہوں نے وہ ساری چیزیں دریافت کی تھیں, وہ انہی مسالوں کے چکر میں ہی وہاں سے گئے تھے. انہوں نے مسالوں کی تجارت کی, اور وہ مطلب کنگ آف اسپائس کہلاتے تھے. پرتگیز جو تھے اس زمانے میں, وہ پورے یورپ کو اسپائس پرووائڈ کیا کرتے تھے. تو یہ سارا سلسلہ مسالوں کا تو وہاں سے چلا آ رہا ہے. لیکن مسالوں کے بغیر بھی کھانے کبھی کبھی بنانے چاہیے. ہر وقت کا چٹخارا پن اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں, یہ بات صحیح, کیونکہ ہوتا یہ عموماً ابھی جو ہم جس معاشرے میں اب رہ رہے ہیں برطانیہ میں, یہاں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہمارے یہاں افطار ہوتا ہے, روزانہ ہم جمع ہوتے ہیں, مسجد میں بھی ہوتے ہیں, دوسری جگہوں پہ, تو ہر جگہ سے لوگ موجود ہیں. ظاہر ہے عرب کے بھی ہیں, دوسری جگہوں سے بھی ہیں. پھر وہاں پرابلم آتی ہے جب ہمارا وہ روایتی کھانا آتا ہے, اور وہ واقعی انہوں نے مجھ سے کہا, کئی لوگوں نے, بھائی ویری ہاٹ, ہم نہیں کھا سکتے. اور رمضان میں اگر کوئی بیچارہ افطار کرنے آیا وہ کھانا ہی نہ کھا سکے زیادہ مسالوں کی وجہ سے, تو مسالوں کا تھوڑا احتیاط ویسے ہمیں رکھنا بھی دیکھیے چاہیے. رمضان میں تو اور خاص طور پر رکھنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے جہاں پر فرض کیے اس کا ثواب اور سب کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے طبی فوائد ہیں. اس کے اندر ایک یہ ہے کہ آپ اپنے معدے کو 1 مہینے کا ریسٹ دیتے ہیں. اور اس میں میں کل ہی کہیں پڑھ رہا تھا کہ اس میں آپ کے معدے پر کچھ ایک ایسی طے ہوتی ہے جو کہ ہاضمے کو گڑبڑ کرتی ہے. اس 1 مہینے میں وہ طے اتر کر غائب ہو جاتی ہے, اور آپ کا معدہ اصلی صورت میں واپس آ جاتا ہے. تو اگر آپ یہ کہ سارا دن آپ نے مشقت کی, روزہ رکھا, اور شام کو مسالے کھا کر اس کو پھر تباہ کر دیا, تو پھر آپ نے حاصل کچھ نہیں کیا, مطلب بیکار ہی ہو گیا, پوری دن کی محنت ریاضت سب گئی. تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پھل کھائیے, دودھ پیجیے, کھجور کھائیے, ہلکی پھلکی چیزیں کھائیے. اس سے کہ آپ کو صبح نہ اٹھنے میں کوئی پرابلم ہوگی, اور آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا. جی, بہت اچھی بات کی عابد بھائی آپ نے. عموماً ہوتا یہ ہے دوستوں کہ جب ہم رمضان آتا ہے اس سے پہلے بہت تیاریاں کرتے ہیں. بہت ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہو ہم اپنی عبادات, اپنی جتنی بھی محنتیں ہیں وہ سب اس طرف کر دیں, اپنے کام کاج کو ایک طرف کر دیتے ہیں, وقت جو ہے وہ گھٹا دیتے ہیں کام کاج کا, کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں. تو ایسے موڑ پر, ایسے موقع پر جب ہم عبادات کر رہے ہوں, جب ہم ریاضت کر رہے ہوں, جب ہم جو ہے نیکی کی طرف بڑھ رہے ہوں, تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کا خیال رکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اس وقت کوکنگ ایکسپرٹ ہیں عظمیٰ زکریا, وہ کیا کر رہی ہیں اور کہاں تک پہنچی. جی عظمیٰ بتائیے. میں نے اوون کے اندر اب ریمکنس رکھ دی ہیں. پہلے میں نے اوون کو 400 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر آن کیا تھا. اس کو 10 منٹس کے بعد میں نے دوبارہ سے اس کو 200 پہ لے کر آئی ہوں. اور اب آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جب ریمکنز اندر اوون میں چلے جائیں تو ان کو 12 منٹ سے زیادہ اوون میں نہیں چھوڑنا, کیونکہ اگر آپ نے اس کو 12 منٹ سے زیادہ اوون میں چھوڑا تو وہ ایک کیک بن جائے گا پورا, اس کی جو وہ ختم ہو جائے گی, چاکلیٹ اندر ختم ہو جائے گی, تو جو لاوا پک رہا ہے اندر وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کو میں نے اب رکھ دیا 200 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر 12 منٹس کے اندر. تو آپ کا کہنا ہے کہ پہلے 10 منٹ پری ہیٹ 400 پہ, جی,
اور اس کے بعد جب آپ اس کو رکھ دیں کیک کو تو اس کے بعد 12 منٹ کے لیے 200 پہ. جی بالکل. چلیے تو بڑی اچھی بات ہے. اور دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ پک کے آئے گا. لاوا جو پک رہا ہے اس کو پکنے دیا جائے اور اس کا انتظار کیا جائے. لاوا ہمیشہ پکتا ہوا اچھا لگتا ہے. دیکھیں گے انشاءاللہ جب وہ تیار ہوگا کیسا بنا ہے. آپ بھی انتظار کر رہے ہیں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک اور آئٹم بھی وہ اس کے پر بھی ہم کام کریں گے. ظاہر ہے بریک کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے اس کے بارے میں بھی کچھ اڑتی خبر سنیں گے ہم ان سے, عثمان سے, کہ کیا بن رہا ہے. اور شربت بھی کچھ بن رہا ہے. آج تو بس انہوں نے ہمیں جو ہے نا رمضان روزے سے پہلے ہی کافی کر دیا ہے, بے قرار کر دیا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, ایک چھوٹا سا بریک ہوگا نا, بریک کے بعد ہمیں بھی سکون ملے گا. بریک میں آپ بھی ذرا بے قرار رہیے کہ اگلا آئٹم کیا آنے والا ہے. ایک چھوٹے سے ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہم یہیں موجود ہیں, کھانا بھی پک رہا ہے. آپ سے چھوٹے سے بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے درمیان عابد علی بیگ صاحب بھی موجود ہیں, عظما بھی موجود ہیں. سب سے گپ شپ بھی لگ رہی ہے, بات چیت بھی ہو رہی ہے. عابد بھائی, ہم تذکرہ کر رہے تھے مختلف کھانوں کے حوالے سے جو آپ نے بتایا. تو یہ آپ نے بتایا کہ میرے لیے تو حیرت انگیز بات تھی کہ انڈونیشیا وغیرہ سے مسالے وہاں سے آئے اور پھر یہ پرتگیز لے کر گئے. تو یہ ہندوستان سے جو مسالے تھے یہ اصل میں ہمارے اندر کیوں پیدا ہوئے؟ مطلب مسالے کیوں, تیز مسالے کیوں کھاتے ہیں بر صغیر کے لوگوں کے اندر؟ یہ کیسے رجحان ہے؟ مطلب ضروری تو نہیں تھا نا کہ ہم تیز مسالے نہ, ہم بھی ہوتے کہ ہم نہ کھاتے. دیکھیے ساری چیزیں جو ہیں وہ مختلف علاقوں کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. وہاں کا موسم ہے, جو بر صغیر کا موسم جو عموماً گرم مرطوب ہے, تو یہ چیزیں صدیوں میں ڈیولپ ہوئی ہیں کہ ان حالات کو, اپنے جسم کو اپنے ان حالات کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں یہ نہیں کہ سال 2 سال میں 100-200 سال میں ہو گئیں, یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے وہاں پہ. اور وہاں پر یہ کھانے ہیں. اور پھر کھانے کا یہ کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں مختلف علاقوں کے لوگ جب آتے ہیں کسی جگہ پر تو اپنے ساتھ چیزیں لے کر آتے ہیں, ثقافت لے کر چلتے ہیں اپنی ساتھ. جیسے آلو جو ہے یہ بر صغیر میں پیدا نہیں ہوتا تھا, نہ کھایا جاتا تھا. پرتگیز جب آئے تو اپنے ساتھ وہ آلو لے کر آئے. اس کے بعد سے یہ آلو کی ڈش جو ہے, آلو سبزی میں کہہ لیں یا جڑا ہے, وہ یہ ہندوستان کے علاقے میں وہاں پر متعارف ہوئی. اس سے پہلے کوئی آلو کو جانتا بھی نہیں تھا. تو اسی طریقے سے مختلف علاقوں سے, ایران سے لوگ آئے تو اپنے ساتھ لے کر آئے. پھر سینٹرل ایشیا سے جتنے آئے وہاں پر فاتحین, وہ اپنے ساتھ ساری ڈشز لائے. یہ پلاؤ اور بریانی اور ساری چیزیں یہ انہی کی ساتھ آئی ہیں, کیونکہ وہاں پر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا بر صغیر میں. تو اس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں اوور دا پیریڈ. اور وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں مختلف علاقوں سے, مختلف جو ثقافتیں آتی ہیں, پوری کھانا بھی اس کا ایک حصہ ہے, اور لباس بھی ایک حصہ ہے, مذہب بھی ایک حصہ ہے. یہ سب آتا گیا اور ملتا گیا, یہاں پر ہوتا گیا, بنتا گیا. اچھا عابد بھائی, مختلف ہم نے دیکھا ہے کہ سال بھر ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں, مختلف شربت پیتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن رمضان میں یہ کیوں خاص ہے کہ ہم ایک مخصوص روح افزائی پئیں گے, یا وہ اس سے جو طمانینت ملتی ہے یا سکون ملتا ہے, کیا اس وجہ سے, یا کیوں ہم کچھ اور کیوں نہیں پیتے بھائی رمضان میں؟ ایک عادت سی بن گئی ہے کہ دودھ میں روح افزا ڈال کے اور ساتھ میں وہ تخم ریحاں, جسے کوئی تخم ملنگا کہتا ہے, کوئی کہتے ہیں, تو وہ اس کے تو طبی فوائد ہیں. اچھا. جو تخم ریحاں ہے وہ ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا. تو وہ آپ جب پیتے ہیں تو آپ کو ذرا سکون محسوس ہوتا ہے. اور آپ کو عموماً جو لوگ افطار میں پیتے ہیں ان کو ایسیڈیٹی کی شکایت نہیں ہوتی. تو یہ ایک تو اس کا کنٹرول ہے. باقی یہ کہ ایک اب روایت سی ہمارے چل پڑی ہے کہ وہ صاحب اس میں شربت ڈال کر کوئی بھی برانڈ کا دودھ میں وہ پیا جائے, تو وہ ہے. ادروائز کچھ لوگ لسی بھی پیتے ہیں, کچھ لوگ لیمو کا شربت پیتے ہیں, کیا اس کا چکن بین کیا کہتے ہیں, وہ بنایا جاتا ہے, وہ پیا جاتا ہے. گرم موسم میں وہ بڑا کارآمد ہوتا ہے, بڑا کارگر ہوتا ہے کہ آپ لیمو کا شربت بنا کے پئیں.
تو مختلف چیزیں ہیں جو مختلف علاقوں سے آئی ہیں، اور سب اب تو سب مکس ہو گیا، اور ہر چیز جو ہے ہاں مطلب مشروب کے حوالے سے مختلف لوگوں کی پسند رہی ہے اور رہتی ہے، مختلف ہوتا ہے. ہم بھی اب مشروب پہ ڈسکس اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ مشروب ابھی آپ کی نظر کریں گے، آپ دیکھیے گا، مطلب صرف دور سے دکھائیں گے ہم آپ کو، آپ دیکھ لیجیے گا. وہ ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو، ابھی جوس میرے آگے ہیں، ابھی رہنے دو تھوڑا سا. تو اس پر ہم شربت پر بھی بات کریں گے، اور شربت جو ہے وہ بنا رہی ہیں ہماری جو ہے عظمیٰ زکریا صاحبہ. گڑ کا یہ شربت میرے آگے، رہنے دو بھی گڑ کا یہ شربت میرے آگے. ہاں چلیے، گڑ کا ہی شربت ہے جناب، ورنہ آج کل تو شربت مل ہی نہیں رہا ہے، اور خالص شربت تو بڑا مشکل ہو گیا. دوستوں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گفتگو میں اپنے ایسے فوائد بھی بیان کریں مختلف چیزوں کے، جیسے ابھی کھانے پر عابد بھائی نے بات کی، جیسے شربت پر بات کی، جیسے روزے کے فوائد پر ہم بات کر رہے ہیں. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے مثبت اور منفی باتیں دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور آپ نے یہ بھی سنا کہ رمضان میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. جو رمضان ہمیں جس چیز کا درس دیتا ہے وہ صبر کا درس دیتا ہے. عابد بھائی، رمضان صبر کا درس دیتا ہے. رمضان ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے. رمضان ہمیں ایک دوسرے کا احترام سکھاتا ہے. تو رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رمضان کے بعد ہوتا وہ ہے جو ہونا نہ چاہیے. عموماً لوگ جو ہیں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، چند روز کے بعد ہی جو ہیں واپس اپنے جو روٹینز ہوتے ہیں ان کے اوپر آ جاتے ہیں. حالانکہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا، اور یہ تربیت ہوتی ہے سارے سال کے لیے. 30 دن میں آپ کو ایسے پابند کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو گرہ سے باندھ لیں تو سارا سال آپ جو ہے کامیابی کی طرف رہیں گے. ورنہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور پھر اپنے انہی مشاغل میں پڑ جاتے ہیں، وہی جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا اور باقی جتنے لوازمات ہیں ہماری زندگی کے، ان کی طرف ہم لوگ واپس چلے جاتے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور روزہ ہمیں یہی درس دیتا ہے، رمضان ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک ضابطے کا پابند کرنے والی زندگی بنانا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جی، اس میں کوتاہی ہماری ہے، رمضان یا روزے کی نہیں ہے. اصل میں ہوتا ہی میرا خیال ہے وہ جو ایک ہم ایک سسٹم میں چل رہے ہوتے ہیں، سب کے سب اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے پھر بعد میں وہ ایک دم سے واپس ہم کمنگ بیک ہوتا ہے. تھوڑا ٹائم لگتا ہے، میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ رمضان جو ہے نا، جیسے تم لوگ امتحان دیتے ہو نا، سال میں ایک دفعہ امتحان ہوتا ہے، اس کی تیاری کرتے ہو، پھر امتحان دینے کے بعد تم خوش ہوتے ہو کہ تم نے ایک اچھا نتیجہ، اچھا ایگزام دے دیا. تو یہ اسی طرح ہے، اگر تمہارے رمضان اچھے گزرے تو اس کا اثر تمہاری آئندہ زندگی پہ پڑنا چاہیے. جیسے ڈگری کا نتیجے کا اثر تمہاری آئندہ زندگی پہ پڑتا ہے، یہ پڑھنا چاہیے. بالکل صحیح بات کہی انہوں نے. جو یہ کہ امتحان ہے، اس کے بعد خوشی کا تو موقع اللہ تعالیٰ نے خود ہی فراہم کر دیا آپ کو عید کی صورت میں، اور وہ ایک نعمت ہے ہم سب کے لیے. اور اس کے بھی جب ہم قریب پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات چیت کریں گے عید کے بارے میں. لیکن آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ جس طرح ڈگری حاصل کر ہم اپنی آئندہ زندگی کو معاشی طور پر اور دوسری چیز طور پر سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح جو امتحان ہم نے رمضان میں دیا، روزہ رکھ کر دیا اور دیگر عبادات کر کے کی، تو اس کا اصل پھل ہمیں اپنی آئندہ زندگی میں پانا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم پھل کی طرف بھی چلتے ہیں، شربت کی طرف بھی چلتے ہیں، اور پوچھتے ہیں عظمیٰ سے کہ کیا بنایا ہے. جی عظمیٰ. جی، میرا گڑ کا شربت لیمنیڈ، منٹ لیمنیڈ ریڈی ہے. میں نے اس کے اندر منٹ لیوس ڈالے تھے، اور یہ شربت بہت ہیلدی ہے. اس میں کوئی شوگر یوز نہیں ہوئی ہوئی، اس میں نیچرل شوگر ہے، جو کہ گڑ، جو کہ آج کل لوگوں کو بہت ویٹ کانشیس ہونے کی وجہ سے گڑ کا استعمال چائے میں بھی کیا جا رہا ہے. اور اس لیے میں نے آج تھوڑا اس کو ویریشن اس لیے اس میں دی ہے کہ تاکہ لوگوں کو رمضان میں کچھ اچھا ہیلدی وہ پی بھی سکیں، کچھ اوائڈ بھی نہ کرنا پڑے. تو میں نے اس کے اندر منٹ ڈالا ہے، جو کہ بہت ہاضمہ، آپ کو پتہ ہے جیسے کہ منٹ میں بہت ہاضمہ ہوتا ہے، اور منٹ، گڑ اور لیمن. میں نے 2 لیمن لیے تھے، 1 میں نے لائم لیا تھا. تو اس کو آپ ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں، اس میں آئس بھی ڈال سکتے ہیں. روزے کے ٹائم پر آپ اس کو جس طرح چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑا آپ کالا نمک بھی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اگر بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں ہے. اور اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں، نیکسٹ ڈے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. تو کیا بات ہے، زبردست. یہ دیکھیں آپ بھائی، مسئلہ ہو رہا ہے اس وقت. واہ،
واہ بہت خوبصورت رنگ بھی اس کا پودینے کا, ہاں اور پودینہ لیمن اور گڑ کا کیا کمبینیشن ہے. گڑ کا میں نے دیکھا ہے سہیل کہ چلن اچھا ایک منٹ بڑھتا سے جا ذرا رہا پوچھ ہے. لیتے ہیں کیک کا کہاں تک پہنچی جی بات؟ کیک کیک لاوا پھٹا کہ نہ پھٹا؟ جی کیک ابھی انڈر پروسیس ہے, ابھی اوون کے اندر ہے اور میں اس کے اندر اس پہ نظر رکھی ہوئی ہوں. ہاں اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے. جی تو اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, لاوا کہاں تک پہنچا؟ ہاں اندر لاوا پک رہا ہے, اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اچھا جی عظمیٰ جی جیسے ہی یہ ہوگا میں اس کو انشاءاللہ یہاں پر آپ کے سامنے پریزنٹیشن کروں گی اس کی. جی عابد بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں میں کہتے ہیں گڑ کی طرف لوگوں کا رجحان کچھ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی پچھلی بار جب چند ماہ پہلے پاکستان جانا میرا ہوا تو میں نے دیکھا باقاعدہ بھائی چائے آئی تو ساتھ میں گڑ رکھا ہوا آ رہا ہے. اچھا ہاں, اور چینی کے بجائے لوگ گڑ کا استعمال کر رہے ہیں, تو ایک اچھی بات ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ لیکن پہلے تو یہ تھا کہ گڑ جو تھا وہ چینی کے مقابلے میں سستا ہوتا تھا, لیکن اس ڈیمانڈ بڑھ جانے کی وجہ سے اس کی قیمتیں بھی چینی کے برابر آ گئی ہیں. اچھا ایک دور تھا ہم گڑ ہی استعمال ہوتا, ہم نے سنا ہے, ہم نے تو ہمارے تو چینی ہم نے استعمال کی, لیکن گڑ استعمال ہوتا تھا بڑا. جی بالکل گڑ کا استعمال ہوتا تھا. ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا کیونکہ چینی بہت بعد میں متعارف ہوئی ہے بر صغیر میں, جب یہ باہر سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہ چیزیں لگائیں, کیونکہ وہ ایک کیا ہے تو ریفائن کر کر اس کو اس میں کچھ کیمیکل ایڈ کر کر آپ اس کو اسی گڑ کو چینی میں تبدیل کر دیتے ہیں. صحیح. گڑ بننے کا پروسیس میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے گنے کا رس نکالا جاتا ہے, پھر اس کو بڑے بڑے کڑھاؤ کے اندر جو ہے اس کو ابالا جاتا ہے. ہاں, اور اس کو جو بنتی ہے وہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جاتا ہے, اس کو راپ کہتے ہیں اردو میں. اچھا ہاں, اور اس کے بعد پھر جب وہ اس کو راپ بننے کے بعد اس کو مزید پکایا جاتا ہے, اور جب سخت ہونے سے اس کو پھر ٹھنڈا کرتے ہیں تو اس کی گڑ کی بڑی بڑی ڈلیاں بن جاتی ہیں. اس کو ہمارے علاقے میں تو بھیلی کہا کرتے تھے کہ بھیلی بن گئی ہے گڑ کی, پھر اس کو توڑ کر اس مختلف شیپس میں یا طریقے سے کاٹا جاتا. اچھا کچھ لوگ اس کے اندر میوے بھی ڈالتے ہیں جب بناتے ہیں, اگر گڑ کو کسی خاص اس کے استعمال کے لیے کر رہے ہوں تو اس کے اندر میوے کوئی ناریل یا بادام پستے اس قسم کی چیزیں بھی ڈال دی جاتی ہیں گڑ میں, گڑ کے اندر. ارے واہ, اور اس سے گڑ کا اس کی بات بڑھ جاتی ہے, اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اور اس کا ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ کہ گڑ کے پروسیس بہت, لیکن جب سے چینی ہمارے ہاں استعمال ہونا شروع ہوئی ہے اور پھر چینی کے ساتھ ساتھ بہت ساری مافیاز بھی آ گئے ہیں اور کیا کیا ہو گئے ہیں, تو وہ صرف یہ کہ قیمتیں بڑھانے اور اپنا منافع بڑھانے کے لیے مختلف حرکتیں ہوتی ہیں. حالانکہ چینی کو یہ ہے کہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ چینی کے بڑے بحران آ گیا, چینی شارٹیج ہو گئی, چینی کے دام بڑھ گئے. بھائی آپ اگر 2 چمچ اپنی چائے میں پیتے ہیں, اس کو 1 چمچ کر دیجیے, ختم ہو گئی بات. آپ کو 2 سے 3 دن وہ کچھ بری لگے گی, لیکن آپ اس کے بعد اگر دوبارہ 2 چمچ ڈالیں گے وہ آپ کو چائے اچھی نہیں لگے گی. ہاں صحیح بات ہے, زیادہ میٹھی چائے یہ کر دیجیے. آپ دن میں اگر 4 کپ چائے پیتے ہیں تو 2 کپ پینا شروع کر دیجیے. شرط لگاتا ہوں میں کہ اگر چینی کے دام مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہاں ویسے تو میں خود بھی, آپ خود بھی چینی ہیں, ہمارا گزارا بھی نہیں. آپ نے صحیح کہا, بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ چائنیز نیشنل ہوں اس لیے مجھے چینی آپ نے کہا, بالکل صحیح کہا. اچھا تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اچھا ایک کال بھی لے لیتے ہیں, بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ کے مہمان, اور بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, بہت شکریہ. صرف ایک پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کہتے تو ہیں کہ رمضان جو ہے رحمتوں کا مہینہ ہے, فضیلتوں کا مہینہ ہے, لیکن جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا. ہمیں زیادہ سے زیادہ بحیثیت مسلمان پریکٹس جب دین کی کریں گے تو مسلمان کہلائیں گے. بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت اچھی بات کہی آپ نے, اور یہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جی جی بالکل صحیح کہا ہماری بہن نے کہ جب تک آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے, اگر رمضان آیا اور رمضان گزر گیا, آپ نے نہ روزے رکھے, نہ آپ نے نمازیں پڑھی, نہ آپ نے عبادات کی, نہ آپ نے صبر کیا, نہ ضبط کیا, تو پھر آپ کو کیا حاصل ہوا اس سے. جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بے سود ہے, بیکار ہے. جیسے کسی غیر مسلم کے لیے اگر رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوا, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان آپ ہیں, پھر آپ اس کی جتنی بھی روح ہے ان عبادات کی, اس روح کے مطابق اس پر عمل کریں گے تو آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے. بالکل صحیح بات کہی ہماری بہن نے, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اسی طرح ہم جیسے ڈسکس کر رہے تھے نا کہ روزہ جو ہے یا یہ جو عبادت ہے روزے کی, یہ ہر مذہب میں ہمیں نظر آتی ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچنز بھی رکھتے ہیں, یہودی بھی رکھتے ہیں, ہندو بھی رکھتے ہیں, اور بہت سے مذاہب ہیں. چلے 1 دن کا, آدھے دن کا, شربت پیتے رہیں, روزہ رکھ لیں, کسی اور چیز سے اجتناب کر لیں.
تو یہ کیوں ایک اللہ نے ایک ہر جگہ ہر مذہب میں ایک چیز رکھی ہے؟ جی مطلب شروع میں تو تمام مذاہب میں اس کی جو صورت ہوگی کم و بیش یہی رہی ہوگی جو ہمارے ہاں ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی گئیں. لوگوں نے کہا اچھا چلو بھائی ایسا کرتے ہیں, اناج نہیں کھاتے پھل کھا لیتے ہیں. کچھ نے کہا اچھا بھائی پانی پی لیتے ہیں, شربت پی لیتے ہیں, پھل نہیں کھاتے, اناج نہیں کھاتے. اس طریقے سے ہو گیا ہے. لوگوں کے یہاں ٹائمنگز اس کے مختلف ہو گئے. جی تو وقت کے ساتھ ساتھ تو تبدیلی, لیکن الحمدللہ ہمارے مذہب میں جس طریقے سے روزہ ہم پر فرض کیا گیا اور جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ہدایت کی, بتایا کہ کس طریقے سے اس کو رکھنا ہے اور خود عمل کر اس پر بتایا, آج تک بالکل اسی طریقے سے ہر فقہ میں ہر مسلک میں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. اور بالکل اسی طرح, بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ میری گفتگو ہو رہی تھی کیونکہ ہم برطانیہ کے معاشرے میں رہتے ہیں. یہاں ہماری ملاقات الحمدللہ, ہمارے ہمسائے کبھی ہندو ہوتے ہیں کبھی یہودی ہوتے ہیں, اور ہم سب بہت آپس میں محبت اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, ایک دوسرے کی محافل میں جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی تقاریب جو ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں. تو ہم نے گفتگو ہوتی رہتی ہے, وہ ہمارے افطار میں آتے ہیں, اور تو وہاں بات ہو رہی تھی. تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ بھئی ہم ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہمارے ہاں روزے کی یہ نوعیت ہے. ایک اور صاحب تھے, وہ کرسچن تھے, انہوں نے بتایا آپ تو 30 رکھتے ہیں, ہم 40 رکھتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تھوڑی سی چھوٹ ہے ان چیزوں پر. پھر کچھ اور لوگ تھے, وہ اپنی مختلف باتیں کرنے. یہودیوں کیا ہر ہفتے کے سبت کا جو روزہ ہوتا ہے, ہر ہفتے سے اتوار کے درمیان کا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے جسم کا خیال بھی رکھا ہے. دیکھیں نا, کہتے ہیں نا روزہ جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے, تو اسی طرح جو رکھا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو بیلنس کریں. جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا, بہت اچھی بات کی آپ نے, کہ پورے مہینے کے دوران جو فزیکل چینجز آتے ہیں انسان کے جسم کے اندر, وہ اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے آخر تک کہ وہ بالکل نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ بھوکے پیٹ ہے. مطلب عام حالات میں ہم بھوکے پیٹ ہوتے ہیں, ہم کس قدر پریشانی اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں, بلکہ ڈائبٹک لوگ تو بیچارے رہ ہی نہیں پاتے 2 گھنٹے سے زیادہ. تو یہ ایک اچھا ایفیکٹ جو ہم پہ ڈلتا ہے, اور تمام مذاہب کو یہ تلقین کی گئی ہے. تو روزہ ایک خوبصورت اور بہترین عبادت کے طور پہ تحفہ ہے یہ رب کریم کی جانب سے تمام نوع انسانی کے لیے. اب لوگ اس کو کس طریقے سے فالو کرتے ہیں, لیکن جو اس کی اصل صورت ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی, ہم اگر اس پر عمل کر رہے ہیں تو یقیناً وہ ہماری روحانی اور جسمانی فائدے کے لیے ہے. اچھا ابھی ہم رمضان کے فوائد پر اور اس پر تو ہم نے بہت باتیں کر رہے ہیں, اللہ کا شکر, اور کرتے رہیں گے. ہم پورا مہینہ ہے اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے جو ایک چیز تربیت کا ایک ہمارے یہاں فقدان ہمیں برطانیہ میں فیس کرنا پڑتا ہے, ہمیں بہرحال یورپ میں فیس کرنا پڑتا ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اس ماحول کا حصہ ہوتے ہیں جہاں اور بچے اور خاندان کے لوگ, اور کچھ نہیں تو گلی میں چلتا ہوا ایک راہگیر بھی تربیت کر رہا ہوتا ہے بچوں کی. لیکن یہاں ہمارے پاس یہ مواقع کم آتے ہیں, اور رمضان ایک بہت سنہری موقع ہے, اور خاص کر ان چھٹیوں کے موقع کے اوپر بہت سنہری موقع ہے. تو کیا کہیں گے اس پر؟ نہیں بالکل, ہم نے پہلے بھی اس موضوع پر تھوڑی سی بات چیت کی تھی کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اس دفعہ رمضان یہاں چھٹیوں میں آئے ہیں, اسکولوں کی چھٹیاں ہیں, بچے گھر پر ہیں. بچوں کو رات جلدی سونے کے لیے کہیے, صبح ان کو سحری کے وقت اٹھائیے. جو بچے روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو بھی دکھائیے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. بچے سوال کرتے ہیں, جو کم عمر بچے ہوتے ہیں 4-5 سال کے, یہ کیوں اٹھ رہے ہیں, کیا ہوا, آپ نے روزہ رکھا, کہاں رکھا. یہ سوال ہوتا ہے بچوں کا, سوال ہوتا ہے کہاں رکھا, کدھر ہے, ہمیں بھی دکھائیں. تو اسی طریقے سے ان کو آہستہ آہستہ بتائیں کہ ہاں بھائی دیکھو روزے میں ہوتا ہے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہے, تم بھی رکھو, صبح 10 بجے تک کچھ نہیں کھانا پینا, بچوں کی تربیت کے لیے. تو اس طریقے سے باقی جو ایکٹیویٹیز اور ہوتی ہیں گھر میں, گھر کے کام کاج ہوتے ہیں, ان میں بچوں کو آپ اپنے ساتھ کھڑا کیجئے کہ آئیے بیٹا گھر کی صفائی کرنی ہے, ہمیں کھانا پکانا ہے, کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے, رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں. ان کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیے کہ اور عبادات کیا ہیں, ہمیں قرآن شریف پڑھنا چاہیے, ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو تربیت کا بڑا نادر موقع ہے یہ. ٹھیک ہے عابد بھائی, ہم چلتے ہیں عظمیٰ کی طرف, اور کیک بھی تیار ہے, شربت بھی تیار ہے. جی بتائیے کیک کہاں تک پہنچا؟ جی کیک ریڈی ہے. میں نے ایک باہر نکال لیا ریمکن میں سے, اور باقی ریمکن میں بھی آپ سرو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو بیچ میں سے کٹ کریں گے تو اس میں سے چاکلیٹ جو ہے آپ کو میلٹڈ چاکلیٹ نظر آئے گی. زبردست زبردست. اور اسی طرح اس کو بھی اگر آپ بریک کریں گے تو اس میں چاکلیٹ میلٹڈ اندر. یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا, یہ اس وقت بہت گرم ہے. اب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو
सर्व कर सकते हैं। मतलब इसको हमें ठंडा करने की ज़रूरत है, यानी कि पहले आराम थोड़ा से सा ठंडा आप हो इसको जाए। ठंडा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं खाया जा सकता। इसको आप आइसक्रीम के साथ सर्व करें या किसी भी और कस्टर्ड के साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छा लगता है। जी ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन उज़मा कुछ और सवालात आपसे हमें करने थे, कुछ हमारे जहन में जो है, मेरे और आबिद भाई दोनों के जहन में आ रहे हैं, क्योंकि आबिद भाई तो ख़ुद बहुत अच्छा शेफ़ हैं, एक तरह से बना लेते हैं खाने बहुत अच्छे अच्छे। तो एक दिन ये भी आपके साथ खड़े होंगे, देखिएगा, बहुत जल्द हम इनको खड़ा करेंगे आपके साथ, और कुछ ना कुछ आप लोग बना रहे होंगे। अच्छा उज़मा, ये बताइए कि हमने सुना है कि आप शौकिया ये काम करती हैं या आपने इसको प्रोफेशन बनाया है? नहीं, मैं शौकिया करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ। एक्चुअली मेरे शौक़ को थोड़ी सी ज़्यादा और हवा मिली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत शौक़ था। और शादी से पहले इतना ज़्यादा मैं कुकिंग नहीं जानती थी। शादी के बाद ही मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई किए। मैं चाइनीज़ भी अच्छा बना लेती हूँ, और कुछ सिंगापुर थाई डिशेस और इंग्लिश और सारे क्यूजीन्स बना सकती हूँ, टर्किश, लेबनीज़, तो ये सब क्यूजीन में बना सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये कि आजकल जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है खाने रेसिपीज़ के लिए और ये सब कुछ, तो आपको उसके लिए बस कुछ बेसिक चीज़ों का ज़रूरी होना, आपको पता होना चाहिए, जिस तरह स्पाइसेस हैं और कौन सी स्पाइस का क्या टेस्ट है, उसका क्या अरोमा है, उसकी क्या अफादियत है, वो किस तरह की आपके खाने पे इम्पैक्ट डालेगी। तो ये सब चीज़ों का आपको ये बेसिक, हमारा कल्चर में माशाल्लाह से सब कुछ ये चीज़ें हमारी माओं को ही पता होती हैं और ये हमें विरासत में मिलती हैं। तो ये चीज़ें हमें और ज़्यादा इन्हांस कर देती हैं हमारी स्किल्स को। आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी में औरतें जो हैं, ज़्यादातर औरतें खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। एक अलग ही जायका होता है हर औरत के हाथ का। जी हाँ, सिर्फ औरत तक ही महदूद नहीं, मैंने बाद मर्दों को भी बहुत अच्छा बनाते जी देखा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये आपसे सवाल करूं कि आपने जिक्र किया कि आप चाइनीज़ भी बना सकती हैं, तो ये चाइनीज़ आपने कहाँ से सीखा बनाना? मुझे बहुत शौक़ था, जैसे मैंने आपको भी बताया। अब अगेन मैं वही बात बोलूँगी कि मेरी फैमिली को चाइनीज़ बहुत पसंद है, तो मुझे उससे भी बहुत शौक़ हुआ। तो वो डिशेस भी मैंने यूट्यूब से और रेसिपी से, और मेरे घर में एक रेसिपीज़ बुक्स का अंबार है, एक कबर्ड जो है वो मैंने अपनी रेसिपीज़ बुक्स को रखा हुआ है, और मैं जब भी जो भी बच्चे कुछ मांगते हैं या कुछ फरमाइश करते हैं तो मैं उसमें से उनको तो ये जो चाइनीज़ बनाती हैं, ये कौन सी डिशेज हैं जो हमारे यहाँ पर इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बाकी जगहों पर? अब आपके इस सवाल का जवाब लेते हैं, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, बस मैं यही कहना था, आपके प्रोग्राम की तारीफ करने के लिए फोन किया, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं आपके। बहुत शुक्रिया। तो एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जी कर सकते हो? जी बिल्कुल कीजिए। जी जी, ये जो आप चैरिटी प्रोग्राम करते हैं ना, जी बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप सिर्फ अपनी वेबसाइट दे दिया करें ना, तो लोगों को पता चल जाता है। जी बहुत शुक्रिया, ज़रूर आखिर में ज़रूर हम सारी चीज़ें बताएंगे और वो ज़रूर आप देखिएगा उसको। जी आबिद भाई। हाँ, तो मैं कहता कि जो चाइनीज़ जो खाने बनते हैं उमूमन हमारे यहाँ, वो मैं आपको बताऊं कि मैं चूँकि 25 साल चाइना में रहा हूँ, तकरीबन 25 साल, वहाँ आज तक मैंने ऐसी कोई डिश नहीं देखी जो हमारे यहाँ पर या पाकिस्तान में या इंडिया में या अफ्रीका में भी रहा, वहाँ चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में या चाइनीज़ कहकर खाई जाती है। क्योंकि वहाँ चाइना में जो चीज़ें हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा होती हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सिर्फ उबली हुई खाई जाती हैं। चावल उबाल लिए, साथ में कोई सब्ज़ी उन्होंने उबाल के रख ली, और एक आध कोई सोया सॉस या इस किस्म का कोई सॉस जो है उनका होता है। तो लेकिन ये चीज़ें चूँकि अब एक पूरी दुनिया में चाइनीज़ कहकर दी जाती हैं, उसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे चाइनीज़ डाले जाते हैं, इसके अंदर सॉसेज हैं या दूसरी किस्म की चीज़ें उसके अंदर ऐड की जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें मैंने चाइना में कहीं नहीं देखी जो हम पूरी दुनिया में चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो जी उस्मा, बॉल आपके कोर्ट में, अब जवाब दीजिए। जी अगेन मैं वही बात करूँगी कि हम असल में हमारे कल्चर में हमें महारत हासिल है कि हम अपने खाने को किस तरह अपने जायके के मुताबिक उसको ढाल सकते हैं, रंग में ढाल सकते हैं। वाह, बिल्कुल सही बात कही है आपने, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे। जी
اچھا جی عثما کنٹینیو کریے. جی تو ہمارے کلچر میں یہ ماشاءاللہ سے ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح اس کو اپنے زبان کے ذائقے کے مطابق اس کو موڈیفائی کرنا ہے فوڈ کو. تو آپ جیسے چائنیز سوپ بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کے، مگر چائنیز سوپ کے اندر آپ بہت سا اگر ووسٹر سوس ڈالیں تو اس کی ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو جائے گا. اسی سوپ میں اگر آپ سویا سوس ڈالیں گے تو ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو جائے گا. اور اسی سوپ میں آپ پیپر ڈالیں گے، بلیک پیپر ڈالیں گے یا وائٹ پیپر ڈالیں گے تو ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ یہ ویریشن کرنے کا جو ہے نا، یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی کو کس طرح کی یا آپ خود کس طرح پریفر کرتے ہیں کھانے کو کھانا. کچھ لوگ بغیر مرچوں کے کھاتے ہیں، کچھ لوگ نمک کے بغیر کھاتے ہیں. تو ایک سالٹ جو ہے وہ بذات خود ایک اسپائس ہے جو کہ کھانے کو جو ہے نا ایک نیا رخ دیتی ہے مزے کا. بالکل ذائقہ ایک الگ ہی بدل جاتا ہے. اچھا عثما یہ بتائیے گا کہ جیسے آج کل رمضان چل رہا ہے، بہت ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کیا ایسی خاص ڈش ہے جو لگ بھگ 15-20 دن لگاتار پکتی ہے یا وقفے سے پکتی ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے، وہ کون سی چیز ہوتی ہوگی، کون سی ڈش ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ بریانی. اچھا بریانی. جی بریانی ہر گھر میں جو ہے، میرا خیال ہے کہ ہر دوسرے دن بھی اگر آپ بنا کے اپنی فیملی کے آگے رکھیں تو سب خوشی خوشی کھا لیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا یہ دوبارہ بنا کے رکھ دی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی ڈش ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی اس کو لائک کرتا ہے. کہ آپ کچھ میری فرینڈز ہیں جو انگلش ہیں، ان کو اگر میں بریانی دیتی ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ دوبارہ مانگ کے ڈیمانڈ کر کے کھاتے ہیں کہ ہمیں وہی اسپائس والے بنا کے دیں رائس جو آپ نے ہمیں لاسٹ ٹائم دیے تھے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اب اصل میں مغرب کے اور عشاء کے درمیان اتنا ڈفرینس آ رہا ہے کہ آپ عشاء سے سحری کے درمیان میں بھی اتنا فرق آ رہا ہے اب پچھلے کچھ سالوں سے کہ آپ آرام سے اپنا افطار بھی بنا سکتے ہیں اور تھوڑا لیٹ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، جو کہ وہ آپ کی سحری میں شمار کیا جائے گا. اگر کسی سے زیادہ دیر سحری میں نہیں کیا جاتا ہے، اگر سحری نہیں کھائی جاتی تو لیٹ نائٹ تھوڑا سا آپ کھا کے ہلکا پھلکا تو آپ سحرا اپنا روزہ اختیار کر سکتے ہیں. جی تو عابد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا بریانی کے بھی اب مختلف آپ نے دیکھا کہ ذائقے ہیں. میمنی بریانی، سندھی بریانی، بمبئی بریانی، کراچی بریانی، لاہور بریانی، حیدرآبادی بریانی. ہاں حیدرآبادی بریانی. تو اس کے اندر یہ کہ صرف اسپائس کی تھوڑی بہت ویریشن ہوتی ہے اور وہ ایک نئی چیز، ایک نئے انداز سے سامنے آ جاتی ہے. اچھا ایک چیز میں بتاؤں کہ ابھی سوپ کا ذکر ہوتا ہے، چائنیز سوپ کا، تو یہ بات شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ چائنا میں عموماً سوپ جو ہے وہ کھانے کے آخر میں پیا جاتا ہے. اچھا. جبکہ اور سب جگہوں پر لوگ جو ہیں سوپ شروع میں پیتے ہیں اور وہ آخر میں پیتے ہیں. اس کی وجہ میں نے پوچھی کہ بھئی کیوں؟ کہنے کہ بھئی یہ کہ ہم نے اتنا کچھ کھایا ہے، اس کے اندر تھوڑی بہت چکنائی بھی تھی اور چیزیں بھی تھی، اب آپ گرم گرم سوپ پی کر اس کو سارے کو اچھا ہضم کرنے کے لیے اپنے معدے کے اندر پہنچا رہے ہیں اور آپ کا پورا یہ سسٹم جو ہے صاف ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہے ان کا. آپ ایک اچھا مشورہ بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، اگر یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں. عموماً سوپ جو ہم شروع میں پیتے ہیں یا کھاتے ہیں، یہ بھی اس پہ بھی بحث ہے نا، کھاتے ہیں کہ پیتے ہیں سوپ کے بارے میں. وہاں پر عموماً چائنا میں جو سوپ جو پینے والا ہی ہوتا ہے، کھانے والا نہیں ہوتا. ایڈیشن کرنا چاہوں گی اس میں یہاں پر کہ اگر گرم پانی، اگر آپ جیسے جاپان میں کھانے کے بعد گرم پانی پیا جاتا ہے، اگر گرم پانی بھی آپ کھانے کے بعد پئیں تو وہ بھی آپ کی اسٹمک کو، آپ کے کولون کو بہت اچھا رکھتا ہے، بہت صاف کرتا ہے آپ کی اسٹمک کی. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. بلکہ جب میں شروع میں وہاں پر گیا تو کھانے کے بعد ہم نے ٹھنڈا پانی پی لیا، وہ کوئی کولڈ ڈرنک پی لی، تو ہمارے چائنیز دوست ہنسنے لگے. ان کہ بھئی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہیں گے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کہ کیوں؟ کہیں گے آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو گرم پانی پینا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا اس کی لاجک کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں، آپ کے معدے میں پہنچنے کے بعد ایک ٹیمپریچر کے اوپر آ کر اس میں پروسیس شروع ہوتا ہے فرمنٹیشن کا اور ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے. جیسے ہی وہ شروع ہوتا ہے آپ اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں تو پروسیس وہاں پر رک جاتا ہے. اور جو آپ نے جتنی اگر کوئی آئل یا کوئی گھی یا کوئی چربی کھائی ہے وہ سولیڈیفائی ہو جاتی ہے، تو ہاضمے کا عمل آپ کا باقاعدہ شروع نہیں ہو پاتا. عابد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، اس قدر زبردست آپ نے تجاویز دی، مفید مشورے دیے، کھانے کے حوالے سے بھی، رمضان کے حوالے سے بھی. عظمیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے زبردست
2 چیزیں تیار کی، کیک بھی بنایا، آپ نے شربت بھی بنایا. آپ لوگ یقینی طور پہ یہ پروگرام دیکھ رہے تھے، آپ میں سے بہت سو کی کالز بھی آئیں، بہت سو کی ہم کالز نہیں لے سکے، لیکن آپ سب ان چیزوں سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ کوشش کریں رمضان میں اسی طرح اپنا بھی خیال رکھیں، ہم سب کا بھی خیال رکھیں. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.